अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान मॉर्निंग स्पॉट से। और मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से, जिनकी शख्सियत रहती दुनिया तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है। आप इल्म हिकमत और अदल शुजात का पैकर थे और बाबुल इल्म भी कहा जाता है आपको, यानी इल्म का दरवाज़ा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के वालिद मोहतरम हज़रत अली करमुल्लाह वजह, जिनका आज यौम विलादत हम मना रहे हैं। बिल्कुल, आज 13 रजब की मुनासबत से बात होगी अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह हैदर कर्रार शेर खुदा इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया। ये तमाम वो सिफ़ात हैं जो अगर सिफ़ात पढ़ते चले जाएं तो फिर वो सिफ़ात ही इस वक्त मलूज़ ख़ातिर रखेंगे, हम गुफ्तगू का आगाज़ नहीं होगा। तो इसलिए गुफ्तगू बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 13 रजब को काबे की दीवार में एक दरार आती है और उस दरार के बाद एक नूर बाहर निकल कर आता है। तो गोया ये आवाज़ आती है कि विलादत हुई है किसी नूरानी बच्चे की, और विलायत की विलादत हो रही है। ये किसी को मालूम ना था, लेकिन मालूम किसे था? रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। कि ये एक अजीब कैफियत तारी हो गई कि बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं रहा। बच्चे को जब पैदाइश होती है तो रुलाया जाता है कि अगर रोएगा तो बच्चा ठीक है। तो भाई ये आवाज़ आई कि रोएगा कैसे? जब तक पहली नज़र से नज़र नहीं टकराएगी विलायत और इमामत की, तभी जाकर ये रोना होगा। और इस दुनिया में आने के बाद पहला चेहरा किसका देखना है, ये भी जो है वो तमाम चीज़ें पहले से तय कर दी गई थी। और फिर लुआब दहन किसने जो है वो देना है, और फिर उसके बाद कुरान पढ़कर किसने सुनाना है, और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी कुरान के ऊपर जो है वो अमल पैरा किसने होना है। और अपनी आल की उसकी मज़लूमियत क्या बयान करूँ, वो तमाम चीज़ें एक काबे के अंदर ही तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं, दिमाग में और नज़र के सामने है, उसका तज़किरा करेंगे। और 13 रजब है, और 13 रजब को बुत फरोशों पर जो तलवारें चलती हैं ना, जो कारी ज़रब चलती है, वो बुत शिकन ही चलाते हैं। और एक आज मज़े की बात बता दूँ, साल 2026 2 दफ़ा चलेंगी तलवारें, क्योंकि 2 दफ़ा 13 रजब आएगा, साल के आगाज़ में भी और साल के इख्तिताम में भी। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे बड़े प्यारे और बड़े हमारे खूबसूरत और खूबसीरत तर्ज़ तकल्लुम के माहिर भी हैं, ताकत गुफ्तार भी है, और ये तमाम चीज़ें हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हम्माद हैदर ज़ैदी साहब आज गुफ्तगू करेंगे सहर अंगेज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह साहब खैरियत से हैं? आप लोग कैसे हैं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब मनक़बत ख़ां हैं, नोहा ख़ां हैं, और मैं इनके लिए हमेशा ये कहता हूँ कि हमने बड़ा कुछ इनसे सीखा है, और इनके लिए सिर्फ ये कह देना काफ़ी है, ये तारुफ़ ही काफ़ी है। ये सफ़ीर ज़िक्र अहले बैत हैं, मदर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर आफ़ियत है? अल्लाह का शुक्र, दुआ है। मैं चाहूँगा अफशीन इस गुफ्तगू का आगाज़ और जो सवालात हैं वो आपसे हो, और जो विलादत का तस्करा है वो पहले ज़रा पूछा जाए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी अपनी गुफ्तगू का इस सवाल के साथ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो हस्ब और नस्ब है, इससे आप शुरू करें, और फिर आप की जो सीरत है और जो इल्म हिकमत है, और फिर जो उनकी और दीगर क्वालिटीज़ हैं जिसमें उनका अदल, इंसाफ और शुजात है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने हस्ब व नस्ब की बात की, तो हस्ब और नस्ब ये तो ऐसी सिफतें हैं कि जो इंसान दुनिया में कमा नहीं सकता, ये वहाँ से लेकर आता है। बिल्कुल। तो ये इंसान के किसी भी दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे के इख्तियार में नहीं होती कि उसका हस्ब क्या होगा, उसका नस्ब क्या होगा। बेशक आले मोहम्मद और बरखुसूस अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फ़स्ल इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब को ये इम्तियाज़ और इफ्तिखार रहा तमाम जो है वो हाशमियों में, तमाम कुरैशियों में, तमाम सहाबियों में, कि जैसा हसब नसब अली इब्न अबी तालिब ने पाया वैसा किसी ने भी नहीं पाया। इसलिए कि अगर वालिद को देखा जाए तो रईस मक्का हैं, शेख बथा हैं, नासिर रसूल हैं, और हज़रत मोहसिन रसालत हैं जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वालदा की तरफ से देखा जाए तो 4 फ़वातिम कहा जाता है कि उस वक्त 4 फ़ातिमा मौजूद थीं। तो फ़वातिम फ़ातिमा की जमा है, तो जिसमें से एक जो है ना, ये कहिए कि फ़ातिमा बिनते असद जो कि मादर
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं। और ये अजीब व गरीब यानी ये कहिए कि इम्तियाज़ और इफ्तिखार है बिलखुसूस इस पैदा होने वाले वजूद अक़दस के लिए कि हसब नसब जिसका जितना बड़ा होता है वो उतना ही उसके माँ बाप यानी इफ्तिखार करते हैं और जो है वो तफाखुर करते हैं माशरे के अंदर। लेकिन आप देखें, अगर हम रिसालत और इमामत को दोनों को मंजरनामे को देखें तो रसूल ख़त्मी मरतबत के वालिदैन बचपन में अल्लाह ताला ने उनसे जो है वो उठा लिए। उलमा और जो है वो आसार तारीख़ी और या आसार रवाई इस हवाले से बयान करते हैं कि वजह ये थी क्योंकि रसूल ख़त्मी मरतबत सरदार कुल हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, ख़त्म रसूल हैं, सैयदुल मुरसलीन है और रसूलों के भी रसूल हैं, आदम से लेके ईसा तक तमाम अम्बिया के आका हैं। तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था कि जिस वजूद को पूरी कायनात की जो है वो रहनुमाई और हिदायत के लिए बनाया है कि पूरी कायनात इस वजूद की इताअत करे, तो ये किसी की इताअत के नीचे और फरमाबरदारी के नीचे हो। तवज्जो चाहूँगा, यानी अल्लाह को मुनासिब नहीं था कि मैंने अपने हबीब को इसलिए बनाया कि सब उसका हुक्म माने, वो किसी का हुक्म ना माने। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल के साथ ये बर्ताव किया कि वालिदैन को उठाया, बचपने में उठा लिया, यतीम हो गए, ताकि मेरा रसूल किसी के ज़ेर साया किसी की हाकमियत में ना रहे। तब होता क्या है, बच्चा आपको पता है जो जहाँ भी बच्चा पैदा होता है वालिदैन की इताअत के दायरे में होता है। जब तक बच्चा रहेगा वालिदैन का हुक्म मानना वाजिब है। तो चूँकि रसूल ख़त्मी मरतबत के बारे में अल्लाह ने ये फ़ैसला फरमाया मशीयत ने कि उन्हें किसी का महकूम नहीं बनाना था, उन्हें किसी के जो है ज़ेरे इत्तिबा नहीं रखना था, बल्कि ये ख़ुद इत्तिबा के लिए आए थे, ये ख़ुद जो है इत्तिबा का मयार बनकर आए थे। तो इनके वालिदैन को उठा लिया। और दूसरा फ़र्ज़ंद हमें जो है वो अली इब्न अबी तालिब नज़र आता है कि वहाँ पर इत्तिबा नहीं करवानी थी तो वालिदैन को उठा लिया, यहाँ पर भी इत्तिबा नहीं करवानी थी लेकिन वालिदैन को नहीं उठाया। लेकिन उम्मी ये है कि फितरत बदल दी। हर बच्चा अपने माँ बाप के यहाँ पैदा होता है, अल्लाह ने माँ बाप के यहाँ पैदा ही नहीं करवाया, अपने घर में पैदा करवा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि आले मोहम्मद और बिलखुसूस अली इब्न अबी तालिब के लिए जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूल ख़त्मी मरतबत से पूछा कि आप बताइए कि या रसूल अल्लाह मिलाद अली के हवाले से कुछ फरमाइए, तो एक मरतबा हसरत भरी जो है वो आह भरी और उसके बाद फरमाया कि तुमने मुझसे जाबिर उस मौलूद के बारे में सवाल किया है, मेरे बाद जो पैदा होने में ईसा की शबी है, ईसा के मिसल पैदा हुआ है। अच्छा। और फिर वो जो है वो एक तवील रवायत है और जनाब रसूल खुदा ने इफ्तिखार और इम्तियाज़ इमामत को जो है वो बयान फरमाते हुए फरमाया कि याद रखो इस काबे के लिए शरफ़ और बाइस इफ्तिखार ये है कि इस काबे के अंदर जो है वो अली ने जो है वो जलवा फरमाया है। अल्लाह। तो हम देखें तो सिलसिला यानी इमाम अबू हनीफ़ा अहले सुन्नत के इमाम छठे इमाम की बारगाह में आए, सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में, और बैठे तो मौला ने कुछ सवालात किए। यानी मैं अगर कहूँ कि इंसानों का बनाया हुआ इमाम अल्लाह के बनाए हुए इमाम के पास जो है वो तशरीफ़ लाए, तो छठे इमाम ने फरमाया कि तुम इस आयत के बारे में क्या कहते हो, मन दखलहु काना आमिना, कुरान की आयत है कि जो इसमें आया दाखिल हुआ वो अमान पा गया। तो फरमाया मौला इब्न रसूलुल्लाह यही काबा, ये जो सामने काबा है यही काबा है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मन दखलहु, जो इस काबे में आए अमान पा जाए। अच्छा, आयत में मज़े की बात यह है कि आयत में कोई लफ्ज़ काबे का जो है ना नॉमिनेट नहीं है। ज़मीर आई है अरबी ग्रामर के अंदर कि मन दखलहु, जो इसमें दाखिल हुआ वो अमान पा गया। कहा कि क्या कहते हो इस काबे के बारे में? कहा कि यही काबा बैतुल्लाह है, मक्का की बात हो रही है। तो फ़र्जंद रसूल यानी अली के जो है वो बेटे ने फरमाया सलामुल्लाह अलैह कि ये बताओ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहाँ मारा गया? अगर कुरान कह रहा है काबे में दाखिल होना सिर्फ अमान दे देगा, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो है काबे में मारा गया। ये बताओ मिंजीनिको से हमला कहाँ हुआ? कहा मौला ये काबे में हुआ। कहा किसके जो है वो पर्दों को जलाया गया? कहा मौला काबे के पर्दों को जलाया गया। कब फिर इस आयत का मतलब क्या है? तो एक मरतबा सर झुक गया शर्मिंदगी से, नहीं आता था। और ये फ़ख्र है हमारे आइम्मा का कि आले मोहम्मद के बारे में, अहले बैत के बारे में कभी आपने ये नहीं सुना किसी सवाल के बारे में कि मुझे नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे अपना रसूलुल्लाह आप ख़ानदानी रसालत भीतर जानते हैं कि जो है वो इससे क्या मुराद है? तो मुस्कुराए मौला, कहा मैं तुम्हें इस आयत को समझाता हूँ कुरान की दूसरी आयत से। का कुरान में एक मकाम पर है फसअलुल करिया, कि करिए से पूछो, अल्लाह कह रहा है। करिया यानी गाँव देहात जो है वो कस्बा, का कस्बे से पूछो, आयत है कुरान मजीद की। कहा कि इससे क्या मुराद है? कहा कि मौला आप बताइए। कहा कि कस्बे के गाँव के पत्थर जवाब नहीं देंगे, गाँव का गाढ़ा बजरी जवाब नहीं देगी, गाँव की दीवारें जवाब नहीं देती,
गाँव की मिट्टी जवाब नहीं देती। का फस अलुल करिया का मतलब है फस अलु अहलल करिया, करिए वालों से पूछो। का जिस तरह अल्लाह ताला ने वहाँ कुरान की आयत में गांव रखा, लेकिन मुराद अल्लाह की गांव वाला है या गांव वाले हैं कि उनसे पूछो। लॉजिकली नहीं है दीवार जवाब दे, पत्थर जवाब दे। तो अल्लाह ताला इस कुरान की आयत में ये कह रहा है कि जो है मन दखलहु कान आमिना, जो इस काबे में आया वो जो है वो अमान पा गया। तो काबा की मिट्टी और गाड़ा और बजरी जवाब नहीं अमान नहीं देगी, काबे वाला अमान देगा। और काबे वाला वही है जो काबे में जो है वो उतरा है और काबे में जिसने जो है वो जो मुतवल्लिद हुआ है। तो ये बहुत प्यारे, खासियत है आले मोहम्मद के बारे में कि इनकी विलादत से लेकर इनकी शहादत तक कोई भी जी रूह इस आलमीन के अंदर इनके फ़ज़ाइल और मनाकिब का मुकाबला नहीं कर सकता, बेशक, सिवाय रसूल ख़त्मी मरतबत के। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। अल्लामा साहब ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि तरबियत एक ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बच्चे की तरबियत उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, जो आपने गुफ्तगू फरमाई। अब वालिदैन की शक्ल में रसूल खुदा अगर मिल जाएं तरबियत करने के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए जिसने आगे पूरी आल को चलाना है, जिसने उस चादर के अंदर आ जाना है और फिर अहले बैत का लक़ब हासिल कर लेना है, उस तरबियत का ज़रा तस्करा तो करें कि अम्मा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और जो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन की। बिल्कुल, आपने बड़ा बेहतरीन और बड़ा जो है ना कीमती सवाल किया। देखिए मसला ये है कि वालिदैन मौजूद हैं, जनाब अबू तालिब मौजूद हैं, फ़ातिमा बिनते असद मौजूद हैं, लेकिन तरबियत कहाँ हो रही है? आगोश रिसालत में। मतलब मैं यहाँ जुमला कहता हूँ, जश्न का जुमला, ये मिलाद का जुमला है, यानी क्योंकि आज का जो है ना मंजरनामा बिल्कुल अलग है कि दुनिया के बच्चे पैदा होने के बाद माँ की गोद से चाचा ताया नाना जो है फुप्पा की जो है वो गोद में जाते हैं। ऐसा वो बच्चा और होता है जो माँ की गोद से निकलकर सफ़र करे आगोश रिसालत तक, उसे अली कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये फ़र्क है दुनिया के बच्चों में और जो है वो गैरों और अली इब्न अबी तालिब की जो है विलादत में। आपने जो बात फरमाई कि तरबियत के हवाले से, देखिए यहाँ तो माँ बाप मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तरबियत जो है वो आगोश रिसालत जो है वो महवर करार पा रही है। इसका सबब और इसकी वजह यह है कि ये हल जज़ाउल आसान का परतू है। जब अल्लाह ताला कुरान में किसी बात का हुक्म दे रहा है तो वो ऐसा हो नहीं सकता खुदा जो है वो इसको जो है वो खुद इस पर इम्प्लीमेंट ना हो या इस पर अमल ना करे कि एहसान का बदला एहसान ही हुआ करता है। अली का काबे में पैदा होना सलामुल्लाह अलैह ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई जो है वो ये कहिए कि हादसा नहीं था। मसला यानी इसकी अगर एक तौजी और एक जाविया बयान किया जाए कि ये वाक़न हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का जो है वो मज़हर है, वो इस तरह कि अल्लाह को, अल्लाह के नबी को मुतारिफ़ करवाने वाले हैं अली के वालिद। अल्लाह अकबर। मतलब मैंने अजीब जुमला कहा है क्योंकि तरबियत वहाँ हुई है, तरबियत वहाँ हुई है, बचपना वहाँ पहली गुजरा। मरतबा इंसानियत ने, मक्का के काफिरों ने, मक्का के मुशरिकों ने और नौ नवेले मुसलमानों ने रिसालत को अगर हासिल किया है तो अबू तालिब के आंगन से किया है, इसमें कोई शक नहीं। वह अंदर अशीरतकल अक़रबीन के हबीब जाइए डराइए अपने कराबतदारों को। सब ने लिखा दावत ज़िल अशीरा में आंगन अबू तालिब, दस्तरखान अबू तालिब था और अबू तालिब की जो है वो घर की पकी हुई रोटियां खा खा कर लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, ठीक है। अल्लाह। तो ये यानी मैं अगर इस जुमले को समेटूं और इस तरह अदा करूं कि इस्लाम की पहली मजलिस के बानी हैं जो है वो अल्लाह अकबर। तो चूंकि अल्लाह को मालूम था कि अब अबू तालिब का कम, यानी अल्लाह पे कोई एहसान तो नहीं कर सकता, यानी हम तो ये समझने के लिए बात कर रहे हैं कि अल्लाह को मालूम था क्या है अबू तालिब, अब चूंकि रसूल तुमने मेरा मुतारिफ करवाया, मैंने जिसको जो है वो तेरी औलाद रसूल के यहाँ मुतारिफ कराई जाएगी कहा और तुमने पाला भी है, तुम एहसान का बदला ऐसे उतारेंगे कि तुमने तो सिर्फ पाला था। अबू तालिब तुमने मेरे रसूल को पाला है, हम पालेंगे नहीं, हम पैदा भी अपने घर में करवाएंगे, पलवाएंगे भी इससे। अल्लाह। तो ये जो है ना अल्लाह ताला मैं ज़रा ये सोचता हूँ कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तिफल मकतब होता है, मतलब तिफिल है, कभी उसको बुखार चढ़ जाता है, कभी जो है वो रोने लगता है तो सीने से लगा लिया जाता है, कभी जो है वो डर जाता है, सहम जाता है रात के अंधेरे के अंदर तो फ़ौरन जाग जाता है। मैं सिर्फ उस मंज़र की तरफ अगर लेकर जाऊँ ना इस पूरी उम्मत को कि अगर कोई बच्चा रात में जाग रहा है तो रसूल खुदा सीने से लगा रहे हैं, अम्मा खतीजा जो है वो सीने से लगा रही हैं, सीने की ठंडक जो है वो अली है, और फिर चलना सीख रहे हैं। जब पहला कदम रखा होगा
تو مجھے یقین ہے کہ پہلا قدم لڑکھڑایا تو نہیں ہوگا, قدم تو بالکل اپنی جگہ پر رکھا ہوگا, لیکن اس پہلے قدم کو رکھتے ہوئے جو ہاتھ میں ہاتھ لیا ہوگا وہ رسول خدا کا ہوگا, وہ اماں خدیجہ کا ہوگا. وہ تربیت جب پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے, جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کمرے کے اندر, کہ کچھ ایسی گفتگو بھی ہوئی ہوگی جس کے اندر صرف جو شاہد ہیں وہ یا تو اماں خدیجہ ہوں گی یا رسول خدا ہوں گے, اور تیسرے علی ہوں گے, اور چوتھا کوئی نہیں ہوگا, اگر ہے تو صرف وہ خدا ہوگا. وہ گفتگو تو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آئی. جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تمام چیزیں وہی ہیں جو سکھائی گئی ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ دنیا کے بچے اور یہ آل محمد اور خانوادہ رسالت اور اہل بیت کے فرزند یہ بالکل الگ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے بچے بعد میں آ کر پیدا ہونے کے بعد بولنا سیکھتے ہیں, اللہ, اور افاق المناقب اور دیگر اکابرین اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہوں, سب نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد, یزید بن قانب موجود ہیں, عبداللہ بن غالباً زیاد موجود ہیں, اور دیگر اکابرین قریش کعبہ میں موجود ہیں صحن کعبہ کے اندر. جب مادر علی صحن کعبہ کی جدار دیوار کعبہ کے پاس آئی ہیں تو جملے جو ادا کیے, اور وہ ادا کیے کہ پروردگار ہے میرے رب, ہے میرے پروردگار, انی موقنتن, میں جو ہے وہ یقین رکھتی ہوں, وہ مصدقتن, میں جو ہے وہ تصدیق کرتی ہوں. کس کی تصدیق کرتی ہوں؟ کہا کہ میں اس کعبے کے بنانے والے اپنے جد ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں, اور وہ جو کچھ تیری جانب سے رسول لائے ان سب کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہوں. یعنی عجیب بات یہ ہے, اسلام تو ابھی آیا ہی نہیں, یعنی ابھی اسلام کیا نہیں آیا, ابھی رسول نہیں آئے. اسلام کی تو پیدائش ہوگی آنگن میں ابو طالب کے ابھی کچھ عرصے بعد جا کر, اسلام تو ابھی یعنی دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوا. اور عجیب ہے کہ ولادت مولا علی پر علی علیہ السلام کی والدہ جدار کعبہ سے لگ کر یہ کہہ رہی ہیں میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, مؤمنۃ بک, میں اللہ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, اور میں تصدیق کرتی ہوں تمہاری جانب سے آنے والے ہر رسول کی, اور وہ جو کچھ لے کر آئے ان کی تصدیق کرتی ہوں. یعنی میں جملہ اگر اس کو اس طرح ادا کروں کہ اسلام تو آئے گا بعد میں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام کے بعد ہے, یعنی پہلے اسلام آتا ہے پھر ایمان آتا ہے. تو جو ایمان اور اسلام کے وجود میں آنے سے پہلے جس کی ماں صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب اسلام بھی ہو, اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور آپ بھائی نے جو ذکر فرمایا کہ بات کرنے کا, اس کے بعد وہ طویل ایک سلسلہ ہے راز و نیاز کا جو فاطمہ بنت اسد نے اللہ سے کیا کہ پروردگار یہ بچہ میں تجھے اس جو ہے وہ ابراہیم, جناب ابراہیم جنہوں نے کعبہ کو بنایا, ان کا واسطہ دیتی ہوں, وبحق ھذا المولود, اور اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں, الذی یکلمنی ویؤنسنی, کہ جو مجھ سے کلام کرتا ہے, اللہ, جو میرا انس جو ہے جس کو مجھ سے انسیت ہے, جو میری جو ہے وہ تنہائی کو دور کرتا ہے. یعنی کیا مطلب, کسی ماں کو نہیں دیکھیں گے دنیا کے اندر بولے کہ بطن مادر میں مجھ سے بچہ جو ہے میرا بیٹا بات کرتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب جو ہے وہ حضرات ہیں اور شخصیات ہیں اور کرامات ہیں خداوند کریم کی جانب سے. وہ خالق کل ہے اور وہ قادر مطلق ہے کہ جس کو چاہے جتنی قدرت عطا کرے, جس کو چاہے جتنی صلاحیت اور جتنے معجزات اور انعام و اکرام سے نوازے. کہ یہاں کا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بطن مادر میں کلام کر رہا ہوتا ہے. آپ نے پہلے قدم کی بات کی, پہلا قدم تو پھر بات کی بات ہے, بچوں کو پارچے میں لپیٹتے ہیں اور بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ جو ہے نا جس طرح سے ٹائٹ ہو کر جو ہے نا وہ ان کو رکھا جاتا ہے. روایت کا جملہ ہے اور سب نے لکھا, یعنی جس میں کچھ شیعہ سنی کی تفریق نہیں, تاریخ ہوتی ہے. تاریخ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو سب متفق ہیں اس بات پر کہ ایک پارچے میں لپیٹا اور علی ابن ابی طالب نے اس کو جو ہے وہ کھول دیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا پارچہ لایا گیا, یعنی کپڑا لایا گیا مضبوط, اور اس کے ذریعے سے بچے کو باندھا گیا, ماں نے باندھا, وہ کھول دیا. اس طرح بیوی نے 7 پارچے جو ہے تبدیل کیے. 7 پارچے, ایسا نہیں کہ ایک ہٹایا اور پھر دوسرا نہیں, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, تیسرے کے اوپر چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, پانچویں کے بعد چھٹا. 7 کپڑوں میں جب لپیٹا وہ بھی جو ہے مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا. یہ یقیناً ید اللہ ہی کی طاقت ہوا کرتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے مہد میں اپنے جھولے کے اندر جو ہے وہ یہ معجزات اور یہ جو ہے وہ یہ کہیے کہ فضائل دکھائے یا اللہ کے صفات کا مظہر ہو. بالکل ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اسے اگر اشعار کی نظر کر دیا جائے اور چند اشعار اس گفتگو سے منسلک ہو جائیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی. اور پھر ولایت کی ولادت کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, جشن کا موقع ہے. جشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بت شکن ہیں, بت فروشوں کے لیے تو اس وقت چھریاں چلنے کا موقع ہے. تو آپ ہماری سماعتوں کے گوش گزار چند اشعار کر دیں مظہر بھائی. سب سے پہلے بلال بھائی آپ تمام حاضرین محفل کو اور ناظرین کو
13 رجب کی مولود کعبہ کی آمد، رسول خدا کے وصی کی آمد، فاطمہ کے شوہر کی آمد، حسنین کریمین کے والد کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ان کی حمایت میں ایک قطعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ جس کا علی کے باپ پہ ایمان نہیں ہے، جس کا علی کے باپ پہ ایمان نہیں ہے، شیطان ہے یہ جان لو، انسان نہیں ہے، اور کافر ہے گر وہ پالا ہے جس نے رسول کو، دنیا میں پھر تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ وجہ اللہ کی آمد ہے، نبی نے جب گود میں لیا تو کہا کہ وجہ اللہ آیا ہے، تو اس حوالے سے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کے جوہر دکھانے کو علی آئے ہیں، نبی کا ساتھ نبھانے کو علی آئے ہیں، ہے سجدہ ریز جہاں جس کی عبادت میں مظہر، اسی کا چہرہ دکھانے کو علی آئے ہیں۔ ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خدا کا شیر آیا ہے، 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 جس کو دیکھ کر شجاعت نے سر کو جھکایا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ ایک شرف مولا علی علیہ السلام کا جو کعبے میں ولادت ہے، کسی کو نہیں ملا، کسی نبی کو بھی نہیں ملا، اس حوالے سے بند ہے۔ نہ آیا تھا نہ آیا ہے، نہ اب کوئی بھی آئے گا، کسی کے واسطے نہ اب خدا یوں در بنائے گا، علی کے واسطے کعبے میں جیسے در بنایا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جری، بہادر، مشہور، شجاعت، جب میدان میں قدم رکھتے تھے تو دشمنوں کی کیا حالت ہوتی تھی، اس حوالے سے اس منقبت کا بند پیش کر رہا ہوں۔ لرزے سے زیادہ بڑھ کے اس بند میں بات ہوگی، سنیے گا بلال بھائی۔ خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے ہوئی میدان میں ہلچل، ادھر بھاگے ادھر بھاگے ہوئی میدان میں ہلچل، وہ دشمن موت سے پہلے مرے پھر خوف سے پل پل، قدم میدان میں حیدر نے بس اپنا بڑھایا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ایک عاشق میثم تمار، جن کو دار پہ لٹکا کر ان کی زبان کاٹی گئی، لیکن وہ مولا علی کے قصیدے پڑھتے رہے، اس حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں۔ علی مولا کہا کہتے رہے میثم، علی مولا کہا کہتے رہے میثم، زباں کاٹی گئی تھی عشق میں پھر بھی نہیں تھا غم، قصیدہ دار پہ میثم نے حیدر کا سنایا ہے، علی
خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ غدیر خون کے موقع پر نبی نے سب سے یہ بولا، ہوں جس جس کا بھی میں مولا، علی اس کا ہے مولا۔ اٹھایا ہاتھ حیدر کا، وہاں سب کو دکھایا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ مقتے کی عبادت۔ گرا مشکل میں جب بھی میں، کرم ہوتا رہا مجھ پر۔ گرا مشکل میں جب بھی میں، کرم ہوتا رہا مجھ پر۔ نکل کر مشکلوں سے بس یہی کہتا رہا مظہر، میرے مولا نے مشکل سے مجھے کیسا بچایا ہے، خدا کا شیر آیا ہے، خدا کا شیر آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شیر خدا کا بھی ٹائٹل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس تھا، باب العلم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہتے تھے، لیکن ایک منصف اور قاضی بھی تھے، تو اتنی ساری خصوصیات ان کی شخصیت میں پنہاں تھیں، تو قاضی اور منصف کا رول انہوں نے کیسے نبھایا؟ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی صفات ہیں وہ رسول ختمی مرتبت، چونکہ جب یہ فرماتے ہیں کہ علی اور میں من نور واحد، ایک ہی نور سے ہیں، تو جو صفات ختم الرسل میں نظر آئیں گی وہی صفات جو ہے وہ کمال علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نظر آئے گا، بے شک۔ اور یہ بغیر کسی مبالغے کے کہ جتنا یعنی جتنے نبی عادل ہوں گے اتنا ہی عادل آپ کو علی نظر آئے گا، جتنے ہی بااخلاق نبی نظر آئیں گے اتنے ہی جو ہے وہ بااخلاق جو ہے وہ علی بن ابی طالب نظر آئیں گے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ علی اور نبی کو ایک جیسا بنا دیا، ہم نے نہیں بنایا، رسول ختمی مرتبت نے خود بنایا۔ جب یہ تبوک کے موقع پر اور جو ہے وہ کئی مقامات پر ایک سے زیادہ مرتبہ یہ فرمایا کہ یا علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، اما ترضی انت بمنزلت ہارون بن موسیٰ، کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے، وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، اللہ نبی آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں جتنی نسبتیں تھیں ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان، اور پھر وہ کہ علی اور میں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو نبی نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ علی بس تم جو ہے وہ نبی نہیں ہو، اس کے علاوہ جو خصوصیات میری ہیں وہ تمہاری ہیں، جس طرح یعنی مجھے دیکھ لو یا جو ہے وہ تمہیں دیکھ لیا جائے۔ اس لیے جو آپ نے عدالت اور یہ انصاف کی بات کی اور قضاوت کی بات کی، تو کئی مقامات پر یعنی صرف یہ ایسا نہیں کہ یہ رسول ختمی، بلکہ اس کا تو اظہار اصحاب کرام بھی کرتے آئے ہیں، اور کئی مقامات پہ یعنی مجھے ایک بار اگر بغیر کوئی ایک تذکرہ ہو جائے نا، بالکل کوئی ایک تذکرہ ہو جائے، بالکل علی علیہ السلام کی خلیفہ مسلمین جو ہے وہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دو واقعے سناؤں گا تیزی کے ساتھ تاکہ یہ قضاوت سمجھ آ جائے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک مجمع لگا اور جو ہے وہ لایا گیا۔ ابن مردوہ اہل سنت کے بہت بڑے اکابر ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ ہمارے علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ المعاجز میں اور دیگر مناقب کی کتابوں میں جو ہے نا یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ کشف الیقین میں علامہ ہلی نے تو لایا گیا، قضیہ لایا گیا، کیس لایا گیا۔ تو وہ ممبر پہ بیٹھے خلیفہ مسلمین، اور ایک مسجد کے کونے پر جو ہے نا کسی آرچ کے ساتھ، پلر کے ساتھ جو ہے نا تراب کے اوپر ابو تراب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب مسئلہ پیش کیا تو کہا کہ جب علی موجود ہو تو مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اللہ، کون کہہ رہا ہے کہ حاکم وقت کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے اس وقت کا مسلمانوں کا۔ تو کہا کہ جب علی محفل میں موجود ہو، کہا جائیے ان کے پاس جائیں۔ اب عجیب بات ہے کہ بھئی میں یعنی جب جو لوگوں نے ریاکشن دیا ان کے ریاکشن بتانے سے پہلے میں کیفیت پہنچانا چاہتا ہوں کہ یعنی ایک بندہ ممبر رسول پر بیٹھا ہے اور نیابت میں بیٹھا ہے اور جانشین ہے اور حاکم ہے مسلمانوں کا، تو ان کے پاس مسئلہ جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے سے پوچھو جو کہ ممبر پہ نہیں بیٹھا، جو کہ جو ہے وہ مسجد کی جو ہے چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔
تو یہ سب کے ذہن میں آتا. اس وقت بھی جب لوگ آئے تھے, وفد آیا تھا, ان کے ذہن میں آیا, فوراً سے کہنے لگے ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ خلیفہ رسول ہیں, آپ جانشین رسول ہیں. تو کہنے لگے اور آپ ہمیں بھیج رہے ہیں اس جوان کے پاس جو کونے پر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ جلال آیا حضرت عمر کو, اور پھر کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. یہ وہ ہے کہ جس کے لیے میں میرے کانوں نے نبی کو فرماتا ہوا سنا ہے کہ لو وضعت علی کفۃ المیزان, کہ اگر میزان کے ایک حصے میں زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ ایمان علی بن ابی طالب کو رکھ دیا جائے, تو زمین اور آسمان کا ایمان ہلکا ہو جائے گا, علی کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اللہ تم اس سے سوال کر رہے ہو جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا لحمک لحمی یا علی دمک دمی یا علی. جب رسول نے کہہ دیا کہ تم میرا خون تیرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تو یہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہی جملہ جہاں سے ابتدا کی تھی کہ جس طرح کا جو ہے وہ یعنی آپ کو عدل و انصاف رسول میں نظر آئے گا, تو رسول گئے نہیں ہیں, رسالت گئی ہے. اللہ یعنی عجیب جملہ ہے, اللہ رسول نہیں گئے, رسالت گئی ہے. بالکل ایسے اس کے بعد بالکل تسلسل کے ساتھ امامت موجود ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں. صحیح. دوسرا واقعہ تیزی کے ساتھ میں اگر عرض کروں, یعنی کئی مقامات پہ جناب عمر نے فرمایا کہ جب علی موجود ہو مجھ سے مت پوچھا کرو, حتیٰ کہ وہ مشہور و معروف جملہ قضاوت کے حوالے عنوان سے میں بات کر رہا ہوں کہ لولا علی لہلک عمر, اللہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ خود خلیفہ مسلمین کہہ رہے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب اور فضائل کے لیے. تو ایسا کیا تھا علی بن ابی طالب کے پاس کہ ایک بچانے والا ہے اور ایک بچنے والا ہے, ایک ہلاک ہونے والا ہے, ایک ہلاکت سے بچانے والا ہے. اس کا مطلب خود جو ہے وہ ہمارے اصحاب, ہمارے اکابرین اس بات کی تائید جگہ جگہ جا بجا تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حاکم ہیں, لیکن دنیا کے اندر اگر رسول کے بعد کوئی عالم موجود ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات. اللہ اگر کسی مسئلے کے اندر ہم جو ہے وہ مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم جس دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ علی بن ابی طالب کا دروازہ ہے. اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ سب کے جتنے بھی اکابرین سردار ہیں, جب ہمارے بڑوں نے جس دروازے کی طرف دیکھا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی دروازے پر نگاہ کریں. ایک سوال یہاں پر میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی گفتگو اس قدر اونچائیوں پر, بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اب سوال بھی بلندی کا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اور یہ کہا تھا کہ زمینی راستوں سے زیادہ میں آسمانی راستوں کو جانتا ہوں, یعنی کہ بلندی کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ جو جملہ ہے یہ انسانی سوچ اور فکر کے اندر تو ایک صرف زبان سے ادا ہو جاتا ہے, لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو گہرائی میں اونچائی کیوں نظر آ رہی ہے؟ واہ, اس لیے کہ جس کے دہن اقدس سے یہ جملہ نکلا ہے وہ خود اتنا بلند ہے. اللہ اکبر. وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے چھوٹا ہے, لیکن باقی سب سے بلند اللہ آتا ہے. تو کیا آسمانی راستوں کا سفر کیا کرتے تھے کہ آسمانی, بھائی میں تو اپنے گھر سے رستہ یہاں تک کا رستہ, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ناظرین, حاضرین محفل سے بھی اور جو اس وقت ناظرین محفل ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, دماغ کہیں اور پریشانی میں لگا ہوتا ہے, لیکن اس رستے کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں, کہیں یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, کہیں ٹرن نہیں لیتے ہیں, کہیں روکتے نہیں ہیں, آپ کو آپ کے گھر کا رستہ یاد ہوتا ہے کہ آپ نیند میں بھی ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے, آپ گھر کے رستے تک چلے جائیں گے, رستے سے واپس بھی آ جائیں گے. تو علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں زمینی راستوں سے زیادہ آسمانی راستوں کو جانتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانی راستوں کو جانے اور سفر نہ ہوا ہو؟ تو کیا سفر بھی ہوا کرتا تھا آسمانی راستوں پر؟ ٹھیک ہے, پھر میں یہاں ایک جملہ عرض کروں. سفر یعنی اس کا اگر ہم اس بات کا ادعا کریں گے کہ سفر ہوا تھا, تو اس کا مطلب جب تک سفر نہیں کیا تھا تب تک جاہل تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ سفر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, تو ہم سمجھنے کے لیے, چونکہ ہم گرفتار ہیں ان 3 ڈائمنشنز کے, 3rd ڈائمنشن میں رہتے ہیں, ہمارے اوپر کچھ حد نافذ ہے, کچھ قید ہے سمجھنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم حدود و قیود میں. لیکن جب نبی نے فرمایا کہ کنتو نبی, جب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھا, کوئی حد نہیں تھی, کوئی حد نہیں تھی. یعنی کوئی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں ہے, مادیت کا تصور نہیں ہے. نور عالم محمد اس وقت بھی موجود تھا. تو یہ بالکل وجہ بات ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ جب علی کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو علی نے, جیسا بھائی نے فرمایا, تو علی نے سفر کیا ہے, لیکن بات یہ کہ جب سفر کیا اس کا مطلب پھر پتہ چلا راستوں کا. لیکن علی نے تو یہ کہیں جملہ نہیں کہا کہ بس مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں. آپ نے ایک جملہ ادا کیا, بھی ہے نا کہ کسی نے سوال کیا تو کہا کہ آسمان کے راستے میرے سامنے ایسے ہیں جیسے تمہارے سامنے تمہاری ہتھیلی. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے کہ آپ نے کہا کہ سفر نہیں کیا تو اس سے پہلے کیا معاذ اللہ جاہل تھے, ناواقف تھے. لیکن اگر میں یہ کہوں جملے کو, اگر اس طرح سے میں بیان کروں کہ جب
زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور جب شکم مادر میں ہے، تب جب پہلی جو کرن پھوٹتی ہے اور جب دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے کہ زندگی کا آغاز ہو گیا، اور تب سے ہی اگر سفر میں ہے تو جہالت کا تو تصور ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ہم تو اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. آغوش مادرت میں آنے کے بعد، رحلت سے مادرت میں آنے سے پہلے ہی اگر سفر شروع ہو گیا، جہالت کا تو کی پیدائش ہی نہیں ہوئی وہاں پر. بالکل ایسا ہی. پیدائش تو صرف ولایت کی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک سوال اور ہے آپ سے، کیونکہ اس قدر گفتگو سیر انگیز ہو چکی ہے. حلالی ہونے کی ثقافت تھی عرب کے اندر کہ بچہ حلالی ہے کہ غیر حلالی ہے، تو اجدر کے سامنے رکھا جاتا تھا. ایسا ہی. وہ واقعہ کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے وہ ثقافت ہی تبدیل کر دی کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں آج سے پیمانہ علی ہیں حلالی ہونے کا. ایسا ہی ہے. وہ یعنی وہ معیار اور میزان تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ جب بھی اللہ کا بنایا وہ آتا ہے تو انسانوں کے بنائے ہوئے معیار کو توڑ دیتا ہے. یہ کلیہ رہا ہے جناب آدم سے لے کے آج تک. تو واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے. یقیناً ناظرین اس وقت جو ہے وہ میں چاہوں گا منظر کشی کرنے کی کوشش کی جائے. جو ہے وہ ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے کیونکہ ہم ایک حد میں ہے نا. بالکل. اور جو لامحدود ہے، جو حد سے بالاتر ہے، وہ پھر ولایت کا شہنشاہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی عرب کا اگر ہم اس سے پہلے اس واقعے کی حساسیت کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم عرب کا وہ کلچر جاہلیت کا زمانہ تصور کریں کہ جہاں پہ معذرت بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ عرب کے کلچر میں یہ تھا کہ صبح اٹھے اگر گدھے کو دیکھ لیا تو گدھے پہ شیر کہہ دیا. یعنی یہ وہاں کا ایک ماحول تھا. بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی جب جیسی کان میں خبر آئی ہے سامنے اونٹ کھڑا ہوا تھا تو بچے کا نام اس اونٹ کی کسی صفت پہ رکھ دیا. تو یہ عرب کا اس طرح کا کلچر ہے. وہاں پہ پھر جو ہے وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا اور باقی جو ہے وہ دیگر پیچھے سے اکابرین سے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک رسم یہ تھی کہ اجدر لایا جاتا تھا بچے کے پاس اور وہ یہ فیصلہ کرتا تھا اگر وہ ڈس لے گا تو غیر حلالی ہے، اور اگر چلا جائے گا جی ازدہا. بالکل. تو اس سے معیار یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا تھا، یہ وہاں ہوتا تھا جہاں کوئی کانفلکٹ ہو یا کہیں شبہ ہو یا گھر میں کانفلکٹ نہیں ہے، کسی نے آواز اٹھا دی تو عرب کی غیرت تھی کہ نہیں بھائی، تو وہاں پہ آتے تھے لائیے بھائی اس کو لے آئیے اور میں بچہ پیش کرتا ہوں. اس طرح کا سلسلہ تھا. تو جب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ پہلے دیکھ چکے تھے کعبے سے آیا ہے، کسی گھر سے نہیں آیا. اچھا شبہ کوئی نہیں ہے، شبہ بھی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر بھی ایک خناس ہے کہ اس پر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھ لیتے چلو. اصل میں سب کے بت وہیں ٹوٹ گئے تھے، ایک ہاتھوں کے بنائے ہوئے بھی اور جو دل میں اور دماغ میں تھے، کہ جب کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں علی بن ابی طالب کو لے کر آئی. اور یہ پہلے بات گزری 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں رہی. تو 3 دن تک رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ تک پہنچاؤں، ایک عورت ہو جو اس حال سے ہو اور کسی شارع فیصل کے کسی کمرے میں بند ہو جائے تو پورا شارع فیصل جمع ہو جائے گا نکالنے کے لیے. ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اس حالت میں یہ پورا میڈیا کوریج دے گا، دنیا جہان کا میڈیا آ جائے گا. ایک جو ہے وہ جمع غفیر پور ٹریفک ختم، پورے کراچی کیا یعنی اس وقت دنیا کے اندر وائرل ہو جائے گا کہ بھئی ایک ایسی لیڈی اور یہاں جو ہے وہ پھنسی ہوئی. اب میں مثال دے رہا ہوں تاکہ تقریب ذہنی کے لیے. تو یہی اس وقت کے مکہ میں ہوا کہ جب دیکھا لوگوں نے کہ جدار حرم شک ہوئی ہے، ماں اندر گئی ہیں، فاطمہ بنت اسد کچھ دیر ابھی تو دیوار پہ کھڑی ہو کے جو ہے وہ دعائیں کر رہی تھی اور ایک دم اندر چلی گئی. اور اس کے بعد تالے سے چابی سے تالا کھولنے کی کوشش کی اور تالا نہیں کھلتا ہے. روایت کا جملہ کا ہم سمجھ گئے کہ حکم خدا ہے اور اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے. تو 3 دن کے عرصے میں روایت ہے کہ لوگ اونٹوں پہ سفر کر کے جاتے تھے اور لوگوں کو دور دراز کریوں سے بلاتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ 3 دن سے جو ہے نا، بھلے 1 دن گزر گیا 2 دن گزر گیا. تو علی کے آنے سے پہلے ایک جمع غفیر تھا. یعنی میں اگر اس کو سمجھاؤں آج کی اس جو ہے وہ ماحول کے مطابق، تو جس طرح آپ ویڈیو اور تصاویر کے اندر حج کے موقع پر کعبے کے اطراف جو ہے نا حاجیوں کا رش دیکھتے ہیں، اسی طرح علی کی زیارت کے لیے مکہ والوں نے رش لگایا ہوا تھا کہ نکلیں گے تو کیا ہوگا اور کیسے نکلیں گے، تالا کھل نہیں رہا ہے. اور لوگوں سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ دیوار پھٹی ہے اور جو ہے وہ ماں اندر گئی ہے. تو یعنی یہ عجیب معاملہ تھا ولادت کے حوالے سے. اور جہاں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے مولا امیر مشکل کشا کے لیے، تو وہ اجدر والا سلسلہ، تو فضائل تو سب کے آنکھوں کے سامنے تھے، کرامات سب کی آنکھوں کے سامنے تھے کہ ایکسٹراڈنری چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اور عرب
اس زمانے میں اس بات کا یقین رکھتے تھے ان یعنی ایکسٹراڈنری چیزوں کا کے بارے میں فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے. قطع کلامی کی معافی، ایک جملہ جو ہے وہ آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عطا ہو جائے. جب آ ہی رہا ہے تو عطا ہونی چاہیے اتنے خوبصورت موقع کے اوپر. وہیں سے آپ شروع کریں گے اجدر سے ہی. آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا نا، کبھی ہم بہت مہنگی چیز خریدتے ہیں یا کوئی مہنگا تحفہ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس برانڈ کا تحفہ ہے جو برانڈ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی 7 نسلوں نے وہ برانڈ نہیں دیکھا، لیکن آپ کے پاس وہ تحفہ آ گیا ہے. پھر بھی انسانی فطرت کیا ہے، اگر کسی ایسے ڈبے میں ہے کہ وہ اسی برانڈ کا ڈبہ ہے یا کوئی ٹیگ لگا ہوا ہے، کوئی لوگو لگا ہوا ہے، تو ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، فوراً گوگل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے، یہی برانڈ کی یہی لکیریں لگی ہوئی ہیں، یہی برانڈ کا یہی ٹیگ لگا ہوا ہے، اس ڈبے کو کھولنے کا جو لاک ہے، جو تالا ہے، وہ اسی طرح کھولے گا. جب ساری تصدیق ہو جاتی ہے پھر اب ایمان لاتے ہیں ہاں بھائی یہ ہمیں جو تحفہ ملا ہے نا، یہ وہی برانڈ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو وہ اس برانڈ کے لیے ایمان لانے کے لیے اجدر کو سامنے سے لایا گیا کہ تصدیق ہو جائے بھائی، تصدیق کے لیے لے آئیں. ایسا ہی ہے. اب معاملہ کچھ اور الٹ ہونے والا ہے، وہ ذرا آپ بیان کریں. تو جب جھولے میں تھے اور جو ہے وہ اجدر کو پیش کیا گیا، اور وہاں پہ کچھ اکابرین قریش کے جمع تھے جنہوں نے یہ پرکھنا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا عادی تو نہیں لگ رہا. جبکہ یعنی آثار تاریخی میں دیکھے تو بعض کاہن تھے. عرب کا کلچر تھا جاہلیت کے زمانے میں، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، وہ ستارے دیکھتے تھے اور کچھ فعال نکالتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا. تو ایک کاہن تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس طرح تھا کہ جیسے چٹائی کے اندر پورا بچ جاتا تھا، فولڈ ہو جاتا تھا بالکل جو ہے نزاکت کے ساتھ، اور اس کے جسم کی ہڈیاں اللہ نے ایسی گلا دی تھی لیکن زندہ تھا، اور بہت مشہور کاہن تھا. یمن اور دیگر جگہ سے اس کے پاس جاہلیت کے زمانے میں لوگ آتے تھے. اس نے 12 رجب کی دن یعنی رات مغرب کے بعد 13 رجب کی شب آسمان کی حالت دیکھ کر کہا تھا کہ صبح جو ہے نا اگلی صبح کچھ ہونے والا ہے مکہ کے اندر، اور اس کائنات میں ایسا تغیر آ رہا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اللہ. یعنی میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ اجدر پیش کیا گیا تو بیسیکلی علی کو نہیں پرکھ رہے تھے، بلکہ وہ پرکھنا یہ چاہتے تھے کہ جو ہے یعنی ہم اتنے فضائل تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں یہ تھوڑی پرکھنا ہے کہ جو ہے وہ یہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی سند نہیں چاہیے. کعبہ جس کے لیے جو ہے وہ شک ہو جائے اس کے لیے اس کو سند نہیں ہوا کرتی، لیکن اب وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی طرح کوئی تو ہماری ثقافت یا ہمارا کلچر یا کوئی ہماری رسم تو امپلیمنٹ ہو بچے کے اوپر. یعنی یہ بچہ عجیب ہے، لوگوں کا دنیا کا بچہ عرب کے کلچر میں دائیاں پیدا کرتی ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز بالکل اس وقت کے سماج اور رواج سے، فطرت کے خلاف جا رہی ہے، بالکل ہٹ کر ہو رہی ہے. تو عرب کے اندر یہ تھا کہ آپ جو ہے نا ہمیں یہ کرنا ہے. جیسے ہی اجدر کو چھوڑا، چھوٹے سے جو ہے وہ مظہر صفات کردگار نے اپنے ننھے ید اللہی ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کیا اور کلہ اجدر کو چیرا اور چیر کے الگ کر کے پھینک دیا. اللہ اکبر. یعنی اب تصور کریں مہد سے جھولے سے جھولا اور بچے کا ہاتھ نکلو اور اجدر کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دے، تو یقیناً یہ کسی عام بچے کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم ابو طالب کا بیٹا ہونا ضروری ہے، اللہ، یا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے پیدائشی طور پر ولی ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر معیار پلٹ گیا، معیار بدل گیا، میزان چینج ہوا، اور وہ اس طرح کہ جب معیار آ کے ختم ہو گیا کہ اجدر کو ہی فنار کر دیا. یعنی اب جملہ اگر میں بتاؤں، اجدر کو کس لیے بلاتے تھے کہ چیک کریں کہ حلالی ہے، حرام زادہ ہے یہ حلال زادہ ہے، ولد الزنا ہے یہ حلال زادہ ہے، اس لیے بلاتے تھے اجدر کو. یعنی اس کا مطلب اجدر جسے مار دے تو یہ اجدر چیک کر رہا ہے، یعنی اجدر بتائے گا، اوتھینٹسٹی اجدر ہے، اور جو اجدر کو مار دے، یعنی میں عجیب بات کروں تو اب تو اجدر کی ولادت پہ سوال ہے. یہ تو میں یہی جملہ دینے والا تھا، اس کا مطلب وہ اجدر حلالی نہیں تھا. ہاں وہ یقیناً نہیں تھا. جو علی کے مقابل آ جائے وہ جو ہے وہ صاحب فطرت اور صاحب طینت تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو رسول ختم مرتبت کی حدیث ہے، علی مومن اور ایمان. بہت خوبصورت گفتگو تھی. دامن وقت کے اندر گنجائش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، دامن تار ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب سے رخصت چاہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو، سرانگیز گفتگو رہی. اور صرف یہی آخر پیغام یہ ہے، اس پورے بریک کے بعد جو ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، اس سیگمنٹ کے اندر بھی یہی پیغام دوں گا کہ جس مقصد کے لیے یہ تمام تاریخ اور تواریخ کو رکھا گیا ہے نا،
یہ ایک مقصد ہے خاص. یہ ایسا نہیں کہ دنیا میں بس یہ تمام چیزیں ہو گئیں اور ان کا ہونا جو ہے وہ واجب تھا تو یہ ایسے ہی ہو گئیں جیسے وہ بگ بینگ تھیوری ہے اور ایک وہ نیوٹرون اسٹار آئے گا. یہ سب تمام چیزیں ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز ایک خاص مقصد کے تحت سجائی گئی ہے. ان تمام چیزوں کا احترام کرتے ہوئے اور ولایت کی ولادت ہے اور اس کے جو احترام کرتا ہے ہمیں پتہ ہے جو بت شکن ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے چہروں پر اور جو بت فروش ہے وہ چاہے جتنا بھی چہرے پہ چھپا لیں ان کے جو کہتے ہیں نا خمیر میں اگر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ رخصت چاہیں گے اور رخصت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مظہر بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اب یہ جو اتنی سارے ہم نے واقعات اور کمالات یہ جو بیان کر دیے ہیں تو ان کو اپنے اشعار کی نظر کریں اور پروئیں اور پھر ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. سب سے پہلے ایک قطع آپ کی سماعتوں کی نظر. دشواریاں ہو کتنی بھی تو راہ نہ بدل، میسم کے نقشے پا ہو اسی راہ پہ تو چل، اور چاہتا ہے گر زباں کے بنا تو علی کہے، پانی دے اس شجر کو کہ جس سے ملے یہ پھل. ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. بس خدا نے ہے دکھایا، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں، ورنہ کس کے واسطے، ورنہ کس کے واسطے یوں در بنا دیوار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں. مولا علی علیہ السلام جیسا سچا کون ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں. جو بھی جھٹلاتا ہے سچوں کو ذرا وہ جان لے، جو بھی جھٹلاتا ہے سچوں کو ذرا وہ جان لے، اپنے ہاتھوں سے علی، اپنے ہاتھوں سے علی پھینکیں گے اس کو نار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں. بغض علی والوں کے لیے ایک شعر. بغض حیدر کا نتیجہ پائے گا وہ اس طرح، بغض حیدر کا نتیجہ پائے گا وہ اس طرح، خود اجل اس سے کہے گی، خود اجل اس سے کہے گی آیا کیوں سنسار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں. آقا بیٹھے ہیں، تائید کریں گے میری بات کی اس شعر کی کہ جنگ خندق میں جب معاملہ ہوا تو حضور نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کے مقابل جائے، تو اس حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں. کفر کے جاؤ مقابل جنگ میں بولے نبی، کفر کے جاؤ مقابل، کفر کے جاؤ مقابل جنگ میں بولے نبی،
سب ہی تھے موجود حیدر، سب ہی تھے موجود حیدر نے کہا سرکار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں۔ جنگ خیبر سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ 40 دن تک جنگ چلتی رہی اور کوئی بھی اس سامنے جو مرحب تھا اس کو ڈھیر نہیں کر سکا، تو اس حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں۔ جس کو تک کر ہی فقط آتے رہے خیبر میں سب، جس کو تک کر ہی فقط آتے رہے خیبر میں سب، اس کے 2 ٹکڑے علی، اس کے 2 ٹکڑے علی نے کر دیے ایک بار میں، بس خدا نے ہے دکھایا مرتضیٰ کے پیار میں۔